में आंसुओं के जुगनू वो सिमटी सिमटाती और लंबी बड़े साइज की चादर अपने जिस्म पर लपेटे घूंघट निकाले डरे डरे और सहमे सहने अंदाज में खौफजदगी और परेशानी के आलम में नजरें झुकाए, एक हाथ में किताबें पकड़े दूसरे हाथ से अपनी चादर को पकड़े तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। कभी कभी वो किन अखियों से गैर महसूस अंदाज में पीछे मुड़कर देखती जा रही थी। इसके देखने का अंदाज ऐसे था कि किसी को गुमान भी ना हो सकता था कि वो अपने पीछे किसी आने जाने वाले को देख रही है। इसे मुसलसल डर और खदशा लाहक था कि वो आज फिर शैतान इसके सामने ना आ जाए और वो दिल ही दिल में दुआएं करती, या अल्लाह मुझे अपनी अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखना, मुझे अपने मतलब के बचा करके रखना इस शैतान के शर से, और मेरी इज्जत नेक नामी का मुआफ़िक बन जाना। और दवाओं के साथ मसनून अरबी दुआएं और मुसीबतों परेशानी के वक्त अज़कार करती हुई डरे हुए हन्नी के बच्चे की माने आगे बढ़ती रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। अगले चौक में पहुंचते ही अचानक एक तरफ से निकलकर कोई सामने इसके आ गया। अब वो इसका रास्ता रोके खड़ा था। इसने गौर किया कि ये कौन है। उस आवाज के सुनते ही इसके रोंगटे खड़े हो गए, इसके अंदर एक तूफान उठ बैठा और ख्वाबीदा एहसासात बेदार हो गए और खतरे के अलार्म बज उठे। अंदेशों के नाग डसने को तैयार खड़े नजर आए। वो पीछे को भाग नहीं सकती थी। वो मदरसा थोड़ी दूर वाक़या था जहां इसने हदीस पढ़ने जाना था। आगे बढ़ न सकती थी। शैतान रास्ता रोके खड़ा था। वो आगे बढ़ने के लिए जिद को भी होती, वो शैतान उसके आगे हो जाता, इसका रास्ता रोक लेता। इसकी आवाज आते ही इसके ओसान खता हो गए और वो इतना डर गई, इतनी कपकपी तारी होगी, कांपने लगी। उफ उफ मेरे अल्लाह, ये तो वही शैतान है जिससे बचने के लिए मैं डरती हुई नाप तोल कर और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रही थी। कहीं आज वो मेरे फिर सामने ना आ जाए। लेकिन शैतान फिर सामने आ गया और वही पुराने मुतालबे करने लगा। जनाबे रुख ज़ेबा ऊपर उठाइए ताकि हम आपका दीदार कर सकें और नीली नीली मस्त आंखों में जहां का समंदर में गर्क होने का नज़ारा कर सकें। हमारा सिर्फ एक दफ़ा नजरें उठाकर हमें देख लें, हम रास्ता छोड़ देंगे। हमारा शुरू से यही एक मुतालबा है, इससे बढ़कर हमने कुछ नहीं मांगा। लेकिन आप हमारा छोटा सा मुतालबा पूरा नहीं कर रही। आपके रवैये से लगता है कि आप हमसे बहुत बेजार है और जान छुड़ाना चाहती है। यानी आपके ऐसा करते ही हम रास्ता छोड़ देंगे। न मुख्तसर छोटा सा इलाज है, हम सिर्फ आपकी प्यारी प्यारी रोशन नीली आंखों में गौर से देखना चाहते हैं और इसके अलावा हम किसी और चीज़ के मतलूब नहीं। प्लीज़ हमारी ये ख्वाहिश, ये मुतालबा, ये इल्तिजा पूरी कर दें। आपका क्या जाता है ऐसे करने से? जब हमारा सब कुछ समझ जाता है, प्लीज़ प्लीज़ निगाहें ऊपर उठाइए, अपना चेहरा ऊपर उठाकर सिर्फ एक बार हमें देख लीजिए। हम कभी आपका रास्ता नहीं रोकेंगे। और ये शैतान, ये लोफर, ये आवारा, ये लफंगा और पता नहीं क्या क्या बातें की जा रहा था, तो इसके संग में नहीं आ रही थी। आखिर मरियम की आवाज़ गूंजी और भाई मैंने कितनी बार आपको बताया है कि मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। मेरे खालिक व मालिक मेरे रब्बे करीम ने मुझे ऐसे करने से मना किया है और आप गैर महरम हैं। मेरे रब्बे करीम ने और इसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर महरम से बात करने और इसके सामने बेहजाब होने से, यानी इसके सामने हजाब को उतारने से सख्ती से मना किया है। बल्कि ऐसा करने वालों को सख्त सज़ा और अजाब की वॉइस लाई है। आप इतने अरसे से चौकों में खड़े होकर आवाज़ें कसकर और मुझे रोक कर यही मुतालबा करते चले आ रहे हैं। मैंने आपको मैंने कई दफ़ा आपको कहा है मुझे अपनी बहन समझे। क्या बहनों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? मैं आपका मुतालबा पूरा नहीं कर सकती। मैं इस बात पर मर तो सकती हूँ, मुझे इस बात पर मौत तो आ सकती है। आइंदा लेकिन मैं आपका ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकती। आइंदा आप मेरे रास्ते में मत आइएगा, नहीं तो मैं अपने भाइयों को बता दूंगी। सुने, ऐसा लगता है कि घी जो है वो सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने अब तक शराफत की ज़बान और लहजे में बात की है, लेकिन आपने हमेशा मुझे मायूस और रिस्वा किया है। अब तो यार लोग भी मुझे ताने देने लगे हैं कि तुमसे एक आम सी लड़की तेरे दिल में ना उतर सकी, वो तुझे घास में नहीं डालती और तुम हो के हर वक्त इसके फिराक के अंदर घुले जा रहे हो, इसके फिराक के अंदर मरे जा रहे हो। कसम खुदा की तुम्हारी ये नीली नीली आंखें ना होती जिन्होंने मेरे दिल का सुख, चैन और राम छीन
کیا ہے تو میں آپ کو کبھی بھی اتنی اہمیت نہ دیتا، میں آپ کو کبھی بھی اتنی سگنیفیکنس نہ دیتا، نہ آپ کی منتیں سماجتیں کرتا۔ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے، آپ جائیں۔ اگر آئندہ ملاقات میں نے آپ کے مطالبہ پورا نہ کیا تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کا نقاب اتار کر آپ کی نیلی آنکھوں کا دیدار کر لوں گا۔ مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس میں تمہاری بدنامی ہو سکتی ہے، لیکن اگر خود ہی میرا مطالبہ پورا کر دو تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مریم کا سر چکرا رہا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ ابھی ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے منہ سے اس لفنگے کے لیے یہ الفاظ نکلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہ آگے بڑھ گئی۔ آج جب وہ مدرسے سے واپس پہنچی تو اسے سخت قسم کا بخار تھا، وہ بستر پر گر گئی اور جہاں اس کا جسم بٹی میں دہک رہا تھا وہاں روح بھی تکلیف و اذیت کے جہنم میں جلس رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچوں کے صحرا میں سرگردہ تھی، سراب ہی سراب کے سامنے، اس کے سامنے پانی ہی پانی تھا، کہیں میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جہاں سے وہ اپنے دہکتے زخموں اور دکھوں کا مداوع کر سکے، ان پر مرہم رکھ کر ٹھنڈک اور راحت حاصل کر سکے۔ وہ صحرا کے اندر اکیلی کھڑی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے صحرا کی ریت اس کو جلس کر رکھ دے اور وہ گرم لو کے ہو کے اس کی باڈی کو جلس کر رکھ دے۔ سخت بہار کے عالم کے مدہوشی کی حالت میں ایک ماہ قبل کربناک اس کے دماغ پر وہ پرانی فلم چلنے لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ لڑکا بدماش اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ چوکوں میں کھڑے ہونا، ناازیبا آواز کسنا اور پیچھا کرنا اس کا یہ ایک فعل بن چکا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مدرسے میں تو آتا تھا لیکن اب وہ سکول تک جا پہنچا، اور جب وہ سکول کے باہر کھڑا ہو جاتا اور چھٹی کا انتظار کرنے لگتا، جب چھٹی ہوتی تو اس کے پیچھے پیچھے آتا اور اس سے یہی مطالبہ دہراتا کہ ایک بار مجھے دیکھ لو، ایک بار اپنا نقاب چند منٹوں کے لیے ہی اتار دو۔ اور وہ یہ تھی کہ نظریں زمین پر گاڑے ہوئے چلتی تھی، نظریں اوپر اٹھانا تو اس کے بس کی بات نہیں تھی، وہ نظریں اوپر اٹھاتی نہیں تھی، جیسے کہ ڈر ہو کہ اگر اوپر نظریں اٹھائی تو وہ پتھر کی بنا دی جائے گی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ پھر اس شیطان نے اس کی کلاس میں داخلہ لیا۔ اب وہ سکول میں اس کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، اس نے ٹیچر کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی، یوں اس کو سکول سے نکال دیا گیا۔ لیکن اب وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ کیا کرے، کس کو بتائے، کس سے مدد طلب کرے۔ ہر طرف خطرات اور اندیشوں اور بدنامیوں کے ناگ پھن پھیلائے نظر آ رہے تھے۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، روشنی کی کوئی کرن پھوٹتی نظر نہیں آتی تھی، کسی طرف سے امید نظر نہیں آتی تھی۔ بھائیوں کو بتائے تو دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، کوٹ مار، مقدمے کی صورتحال میں عدالتوں کے چکر، دشمنی کی ابتدا، اخبارات میں بدنامیوں کے حادثے، اف اللہ وہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کدھر جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں دے رہا تھا۔ اسے انہی سوچوں، انہی فکروں، انہی غموں اور پریشانیوں کے عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ کہنے کہ وہ شدت غم سے بے ہوش ہوگی۔ جب اسے ہوش آیا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ اسے نہایت نقاہت کے عالم میں نماز پڑھی اور رکعتوں کا کھانا کھایا، دوائی کھائی اور پھر لیٹ گئی۔ اب دوبارہ اس کو پرانی فکروں اور پریشانیوں نے آ گھیرا۔ وہ ایک بار پھر غموں کے سفنے میں سوار ہو کر انجانی منظروں کی طرف رواں دواں تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، ایک روشنی کی لہر بری۔ اس نے سوچا جب دنیا والوں کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ میرا مالک و خالق زندہ ہے، وہ جاوید، وہ حی و قیوم ہے کہ جس کا حکم مان کر میں اس بدماش کے سامنے ڈٹی ہوئی ہوں۔ کہ کہیں ایسا بے حجابی کا مظاہرہ کرنے سے اس مظاہرے کو اور اس مطالبے کو پورے کرنے سے گریزہ ہوں تو اپنے ساتھ میری اس محبت کا صلہ مجھے ضرور دے گا، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ ہاں صرف وہی ذات میری مدد کر سکتی ہے، وہ مقلب القلوب ہے، ولا کل شیء قدیر ہے، وہ سب پر حاوی ہو سکتا ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ جس کا وہ حامی و ناصر ہو جائے اسے دنیا میں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کا وہ وکیل و نگہبان ہو جائے اسے کبھی بھی ناکامی کو چھو کر نہیں گزر سکتی۔ کیوں نہ میں اپنے پیارے خالق و مالک رب کریم سے رحیم سے رابطہ کروں۔ یہ خیال اس کے دل میں آنا تھا کہ وہ بستر سے بیٹھی، رات کے 2 بجے کا وقت تھا، جو وہ ٹھنڈے ٹھار پانی سے ٹھٹھراتی، سکرتی، کپکپاتی، لرزتی، کانپتی وضو کر رہی تھی۔ پھر وہ جائے نماز پر بچھا کر کھڑی ہوگی اور اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا دو جہانوں میں کوئی نہیں کہتی ہوئی اس کائنات کے خالق و مالک کے سامنے حاضر ہوگی، اور وہ رب کے دربار میں سجدوں کے تحفے پیش کر رہی تھی اور سجدوں میں آہذاری بھی کر رہی تھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد کچھ دیر مصلے پر بیٹھی رہی، پھر یکدم آگے بڑھی، دھیرے سے جھکی، اپنے دونوں ہاتھ مصلے پر رکھے اور اپنے سر کو اس ذات کے آگے جھکا دیا، سجدے میں رکھ دیا، رب کریم کی حمد و ثنا کے نغمے گانے لگی اور اس کی
تعریف و تعصیب کے ترانے گانے لگی۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بیان، اس کی نیلی نیلی آنکھیں چھلک پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور گرم گرم موتیوں جیسے جگمگاتے جگنو جیسے، شبنم کے چمکتے دمکتے ٹھنڈک سے بھرپور قطروں جیسے، بارش کی صاف شفاف لطیف احساس سے بھرپور بوندیں جیسے آنسو بہا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ وہ اس کا گرم اور گرم لاؤ مسلسل دہانوں سے نکل رہا تھا، اس کے گرم گرم آنسو مسلے پر گر کر مسلے کو بھگو رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے مالک کو یوں پکار رہی تھی، اے مالک کائنات، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے صرف تیرے ہی ڈر سے آج تک اپنے چہرے کو غیر محرموں سے چھپائے رکھا کہ تیرا یوں ہی حکم ہے۔ اس کی تعلیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دی ہے۔ اے اللہ کریم، تیری یہ عاجز بندی طوفان بدتمیزی کی ضد میں آ گئی، تو ہی اس کی مدد کر، ورنہ یہ مقابلہ کرتے کرتے لڑتے لڑتے ہمت ہار بیٹھے گی۔ اے اللہ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آنے والے اس بندے کے دل کو بھی پھیر دے۔ اے اللہ، اسے میرے پیچھے سے ہٹا دے۔ میں تیری محبت اطاعت میں اس کا مطالبہ نہیں مان رہی، لہذا تو میری عزت و ناموس اور میرے پردے کا محافظ بن جا۔ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو پھر میں کون سے در پر سوالی بن کر جاؤں گی جہاں سے جولی بھرنے کی امید ہو۔ اے اللہ، مجھے بدنامی کے عذاب سے بچانا، میرے پیچھے لگے شیطان کے چیلے سے میری جان بچانا۔ اللہ کریم، تو نے مجھے خوبصورت نیلی آنکھیں بخشی ہیں، میں اس عطا پر تیری شکر گزار ہوں۔ تو نے مجھے خوبصورت نیلی آنکھیں بخشی ہیں، میں اس لائق نہیں تھی کہ جتنے تو نے مجھ پر کرم نوازیاں کی ہے، لیکن اے اللہ، میں نے ان آنکھوں کو میرے لیے فتنہ آزمائش اور پریشانی کا باعث نہ بنا۔ اے اللہ، تو ہی مجھے کافی ہو جا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں آنسو جگنوں بن کر چمک رہے تھے، شبنم بن کر برس رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ برسات کا موسم ہے، آنسوؤں کی بارش ہے، لیکن یہ بارش ٹھنڈے ہونے کے بجائے گرمی حرارت لیے ہوئے تھے۔ اس کے لیے بہنے والے آنسوؤں کا سیلاب کسی آتش فشاں لاوے کی طرح گرم تھا، وہ مسلسل بلک رہی تھی، سجدے میں سر رکھے ہاتھ اٹھائے ایک بار پھر یوں تڑپ رہی تھی، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، یہ سب پریشانی اگر میری کسی خطا کی بنا پر ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو رحمان بھی ہے۔ اے اللہ، دیکھ لے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دینا، تیرا کیا جاتا ہے اگر تو اپنی اس حقیر اور بندی کو معاف کر دے تو اللہ کریم، کئی بہنیں ان عباشوں ان بدماشوں کی بدنامی کے چرکے لگنے کے بعد زندہ درکور ہو چکی ہیں، کیا میں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گی یا بے پردہ حجاب ہو جانا میرا نصیب ٹھہرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پیارے اللہ، مجھے ان حیا باختہ بے حجاب بدنام لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ میں بے پردگی کی دلدل میں ڈسنا نہیں چاہتی، میں بے حیا نہیں بننا چاہتی، میں آنکھوں کے زنا کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ اللہ کریم، مجھے بچا لینا، تیرا کیا جاتا ہے۔ اللہ، میں تیری بندی ہوں، صرف تجھ سے مدد کے لیے سوال کر رہی ہوں۔ اللہ کریم، میرے پیارے رب کریم، مان جا نہ مان جا، تیرا کیا جاتا ہے اگر تو مجھے حقیر کی التجا قبول فرما لے۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر تیری یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں تو یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ اللہ کریم، میری جولی بھر دے، مجھے خالی نہ لٹا، میرا دامن میری مراد سے بھر دے۔ اللہ، اس شیطان کے چیلے نے اب اپنے ہاتھوں بزور طاقت سے مجھے بے حجاب کرنے کا چل دیا ہے۔ اللہ، میں اپنا پردہ نہیں چھوڑوں گی، میں اپنے بے حجاب نہیں ہونا چاہتی، میں اپنے دوپٹے کو نہیں اتارنا چاہتی۔ اللہ، میری مدد فرما۔ اس شیطان مردود کے مقابلے میں کہتا ہے کہ لڑکیاں سرعام کھلے منہ چلی پھرتی ہیں، تو بھی اگر نقاب بے حجاب اتار دے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اللہ، وہ بیچاری نادان ہے، انہیں تیرے پیغام حجاب کی غرض و عافیت اور فلسفے اور تعلیم کا انہیں علم نہیں ہے۔ ان کو شیطان نے گمراہ کر کے بے حجاب کر کے تیری محبت کے ان دلوں میں ٹمٹماتے چراغ کو بجھا دیا ہے۔ یقیناً جس دن ان کے دل و دماغ کے اندر تیری محبت کا چراغ پھر سے جل اٹھے، پھر سے اس کی لو بڑک اٹھے، وہ مکمل طور پر حجاب کے اندر آ جائیں گی اور تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرنے والی وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں بن جائیں گی۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں اور تجھ سے ہی یہ امید رکھتی ہوں کہ میری اس دعا التجا کے اثرات بہت جلد ظاہر ہوں گے۔ میں تیری مدد سے شیطان کے منصوبوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤں گی۔ اے اللہ، اگر 2-3 دن میں اس کے اثرات ظاہر ہوں تو میں سمجھوں گی کہ تو نے میری لاج رکھ لی، میری پکار سن لی، اس کو قبول کر لیا۔ آنسو ہچکیاں آہیں آنسو بن، پھر آخر ضبط کے بندن ٹوٹ گئے اور مریم خوب جی بھر کے
روئی. جو مریم روزانہ رات کو 2 بجے اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد دعائیں کرنا شروع کر دیتی، خوب روتی، آنسو کے جگنوں کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کرتی. چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک خبر آئی، اس لڑکے کے گھر والوں کی اس کی خباثت کا علم ہوا، اس کی بدتمیزیوں کا علم ہوا، اس کے بغیرتی کا علم ہوا ہو گیا، اس نے اس کی خوب مار پٹائی کی ہے. پھر پتہ چلا کہ اس کی شادی کر دی گئی ہے. یہ بھی علم ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں رہتا بلکہ مارتا رہتا ہے. بعد میں اس کی بیوی ایک دفعہ مریم کو ملی اور بتانے لگی وہ تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے، مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے. اللہ کریم نے مریم کی پکار سن لی کہ اسے بے حجابی اور اس کو بے حجاب کرنا اور بدنامی کے عذاب سے بچا لیا تھا، بلکہ اس پر ایک انعام بھی کیا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ کہ یہ جب اس نے اس راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیغام کو، اپنی آہوں کو، اپنے عصموں کو نذرانہ پیش کیا تو رات کی تاریکیوں کے اللہ کے ذکر کے نور سے روشن کرنا شروع کر دیا تھا. راتوں کی تنہائیوں کو سجدوں سے اب بات کرنا شروع کر دیا تھا. اللہ کریم نے سے خاندان، برادری، عزیز و اکرام اور قرب و جوار کے ملنے والوں میں اس کی عزت کو 4 چاند لگا دیے تھے. ہر کوئی اس سے محبت کرتا، اس پر جان چھڑکتا، لیکن ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا. لیکن مریم کا معاملہ اس کے برعکس تھا. پاکیزگہ، روشن، تابناک سیرت کی کرنیں ہر ایک کو روشن کر رہی تھی. اب اس کی عمر 20 سال ہو چکی تھی. اس نے حجاب و نقاب کو پہلے سے بھی زیادہ سختی اور پابندی سے اپنا لیا ہے. خاندانوں، برادری کا ہر گھرانہ اپنے بچوں کے لیے اس کا رشتہ طلب کرنا چاہ رہا ہے. ہر کوئی اسے اپنی آنکھوں پر بٹھانے کو تیار ہے. یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ اللہ کریم سے محبت کا صلہ ہے. اس کی عطاعت و فرمانبرداری کا صلہ ہے. سلطان مدینہ کے احکام و حجاب پر کاربند رہنے کا، اس کے پر پابند رہنے کا صلہ ہے. یقینا اللہ کریم پردہ کرنے والوں کے پردے رکھتا ہے، ان کو عزت و شرف بخشتا ہے. ایک صالح اولاد ان کا مقدر بناتا ہے. جو بہن بھی اللہ کریم کو خوش کرنے کے لیے پردے حجاب کو اپنائے گی، اللہ کریم اسے تو 2 تحفے ضرور عنایت کرے گا. دنیا میں عزت و احترام اور کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی. اپنی محبت اس کے دل میں راسخ کر دے گی. جسے اس خالق کی محبت مل جائے، اسے دنیا کی جہاں کی دولت بھی مل جاتی ہے، کامیابیاں، کامرانیاں اس کے ہم نقاب ہو جاتی ہیں. ہاں، ایک تو بات تو میں نے آپ کو بتائی نہیں، وہ کہ جب مریم اس کے بدمباش کا پیچھا کر کے پریشان کیا اور اس نے اللہ کریم کے دربار میں رات کے وقت مقدمہ درج کرایا تھا. مریم کی عمر سے تقریباً 14 سال، آج 20 سال ہے. اللہ کریم نے اس کے دل میں اپنی محبت کا چراغ بھی روشن کر دیا کہ اس کو رب کو منانے کے لیے چند دنوں کے لیے جو تہجد شروع کی تھی، مالک کائنات نے اس کی وقتی اور عارضی ادا کو مستقل اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بنا ڈالا. اس کی یہ توفیق بخش دی کہ وہ اب روزانہ رات کو اٹھتی ہے، اللہ ذوالجلال کرام کے دربار میں سجدے میں سر رکھ کر آنسو بہاتی ہے. 12 سے 20، آج 8واں سال اس نے تہجد نہیں چھوڑی، مسلسل پڑھ رہی ہے. یہ مرتبہ ملا اس سے رب العزت کی بادشاہی سے. اس نے 8 سالوں میں اللہ کے دربار میں روزانہ کی حاضری نہیں چھوڑی. اللہ نے اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ کبھی بے یار و مددگار نہیں ہوئی. اگر نہیں یقین آتا تو آپ بھی یہ فارمولہ اور نسخہ ضرور آزمائیں. میری آخر میں تجارت بہنوں سے ہے، اس پردے کو ضرور اپنائیے. پردہ زندگی کے اندر اپنے اوپر لاگو کر لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں. جیسے نماز ہے ایسے پردہ لازم کر لیں. انشاءاللہ رب الکریم، میرا پیارا رب آپ کو عزت ضرور بخشے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کے آگے تک شیئر کیجیے گا تاکہ جو میری